कोई नशा हो, बहर तोर उतर जाता है। हुजूर, मैं अपने अपराधों की कथा बालकों के सामने नहीं कह सकता। मैं जानूं कि अब नहीं बचूंगा, मेरा अंत होने वाला है। आप सत कहत हैं कि मन भीतर का विचार नरक की अग्नि बन जावत है। वो हाथों से टटोलता हुआ जरा आगे सिरक आया, राजदाराना लहजा इख्तियार करते हुए बताने लगा। हम नरधन बंजारे डूमने लोगन, लगन तेज त्योहारों तीर्थों दरबारों पे गावत बजावत हैं। हमारे कटम कबीले के कुछ लोग गाने नाचने वाली नर्तकियों महिलाओं की संगत भी करते हैं, और कुछ नर्त खेल तमाशे की मंडलियों संग कार काम करते हैं। मैं भी जयपुर में कर्नाटक की एक नर्त महिला के यहाँ पखावजी था। मैं इस बकत जवान छोरू था। हाथ बाजुओं में बड़ी शक्ति और हिम्मत थी। चंपावती कर्नाटकी नरत के तोड़े भेल भेल कर टूट जाते थे, पर हमरे हाथ उंगलियां और बाजू गत गीता से बेसरे रहते और ना ही बेसुरत। चंपावती बाई सुर की कायम और सुंदरता मुधरता माया काया में भी सफल थी। राजकुमारियों से छब और देवियों की सी ढब में वो कोई अप्सरा दिखती थी, दयालु रझालू सी भागवती। बड़े बड़े लोगन के यहाँ बड़ी बड़ी मंडलियों में जावत थी और झोलियां भर भर रुपया पैसा लाती, पर इसके अंग संग भी हजारों पन्ने मोती लागे रहते थे। राजे महाराजे 1,000 की भेंट से स्वागत करते थे। एक बार जैसलमेर के एक ठाकुर के हाथ से पलट रहे थे कि राह में डाकुओं ने धर लिया। हमरे संग भी कुछ लोग थे। आपस की मुठभेड़ से हमारे 3 मुनश मारे गए। घायल चंपावती को घायल चंपावती को जब डाकू उठाकर ले जाने लगे, तो इस बकत चंपावती ने हजारों के गहने लत्ते पहने हुए थे। किसी तरह डाकुओं की नजर से बचाकर इसने नाकों का बलाका झपट कर उतारा और मुझे देते हुए बोली कि ये बलाका ले, और जब तू अपने भट पहुंचे तो फिर बरसपत के रोज अजमेर शरीफ जाकर ये बलाका 1.25 काले मोठ में डालकर ख्वाजा पिया के प्रसाद वाली देग में डाल देना। मैंने झट से बलाका को छुपा लिया। मेरे मन में ये खुद थी कि बलाका में कोई अनमोल हीरा जड़ा होगा। फिर घर आकर बलाका को देखा तो इसमें एक छोटा सा मामूली फरोजा फंसा हुआ मिला, और इसके पीछे कुछ खून भी लगा हुआ था, जो खींचकर उतारते समय चंपावती के नाकों से लग गया था। यहाँ तक कहकर वो खामोश हो गया, जैसे इसकी बैटरी खत्म हो गई हो। कुछ देर तक मुस्तफा अली खान और मैं खामोशी से इसे तकते रहे कि कुछ आगे भी बोले, मगर वो खामोश बेहिस सा गर्दन डाले बैठा रहा। फिर मुस्तफा अली खान ने इस्तफहामिया नजरों से मेरी जानिब देखा, तो मैंने शरारत भरे अंदाज में कहा, दितुमल, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा दम फिर उलट गया है, जो फिर दम लगाने से ही सीधा होगा। बोलो, मैं ठीक कह रहा हूँ। वो फुर्ती से हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, सरकार, आप गलत कह ही नहीं सकते। मुझे ना भी जरूरत हो तो फिर भी मैं आपकी बात को अवश्य दंडोत करूंगा। वो आंखों वालों की तरह उठा और बाजू हाथ फैलाकर नाक की सीध बाहर निकल गया। हम दोनों इस खबीस बुढ़े की फुर्तियां देखकर खूब महजूज हुए कि नशे की लत इंसान को क्या से क्या कर देती है। नशे की टूट में घुटनों का घंटिया और आंखों का अंधेरा भी आड़े न आया। घड़ी पे अचानक नजर पड़ी तो एहसास हुआ कि बातों बातों में काफी समय निकल चुका था। नमाज का वक्त भी लग चुका था। मुस्तफा अली खान समझ गए कि इस खाली वक्त में हमें क्या करना चाहिए। बाहर रोशन दिखाई दिया तो इसे बुलाकर पानी का दरियाफ्त किया। वो कुछ जवाब दिए बगैर ही खिसक लिया। थोड़ी देर में राखन एक मट्टी की सुराही में गदला सा पानी लेकर आया। सींत सींत वजू किया। दस्ती घड़ी के कंपास से किबला मुतय्यन करके नमाज से फारिग हुए ही थे कि दित्तुमल रुकमनी और राखन की बिसाखियों के सहारे अंदर दाखिल हुआ। देखा गया है कि नशई को नशा पानी, भूखे को दाल रोटी और मुसाफिर को ठोर ठिकाना मिल जाए तो फिर वो तमानियत, तसाहिल और अलकसत के एक अजीब से नशे में मुब्तला हो जाते हैं। कवि और दिलो दिमाग के आसाब सुस्त और सुन से हो जाते हैं। इंसान आंखें मूंद कर कहीं लंबा पड़ जाना चाहता है, और शायद ऐसी कैफियत से लुत्फ अंदोज होने की खातिर आसूदाए हाल और तन आसाए रोसा शुरफा के यहाँ जोहराने के बाद कैलूला का रिवाज है। दित्तू भी हस्बे साबिक फर्श पे थप से पड़ गया। हाँ दितुमल, अब इत्मीनान से अपनी बात पूरी करो, मैंने इसे मुतमईन सा देखते हुए कहा। वो नशे से चढ़े हुए बेनूर डेले चारों तरफ घुमाते हुए बोला, कौन सी बात महाराज?
میں نے اور مصطفیٰ علی نے بیک وقت حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ للو جگدر اتنی جلدی بھول گیا کہ وہ کچھ دیر پہلے کیا بات کر رہا تھا۔ دتو مل، تم فیروزے والے بلاک کی بات کر رہے تھے جو تمہیں نرتکی چمپاوتی کرناٹکی نے دیا تھا کہ اسے تم سوا سیر موٹھ میں ملا کر جمعرات کے روز خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لنگر والی دیگ میں ڈال دینا۔ کچھ یاد پڑا؟ میں نے لفظ یاد پہ زور ڈالتے ہوئے کہا تو وہ حسب عادت ٹیڑھی بھدی انگلیوں والے کپ کپاتے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، ہاں مہاراج، مجھے یاد پڑت ہے کہ اس بلاکا پہ خون بھی لگا ہوا تھا۔ ہمارے ڈھولک باجے تاسے پھوڑ توڑ ہمن سا جندوں کو مار پیٹ کر وہ ظالم ڈاکو بائی جی کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ ہمری تو لٹیا ہی ڈوب گئی، کام کار سے فارغ ہو گئے۔ کئی روز تک تو بدھی میں ہی نہ آیا کہ بائی جی نے بلاکا کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لنگر پرساد میں ڈالنے کا کہا تھا۔ جب ذرا سد بت ٹھکانے لگی تو میں بلاکا لے کر ازمیر شریف چلا گیا۔ ادھر کندن بازار میں ہمری جورو کا ایک سگے والا سنار کے ہاں گہنوں کے رنگ میل اور صفائی پالس کی مجوری کرت ہے۔ دم لینے کی خاطر ادھر رکا تو گانٹ سے نکال کر بلاکا بھی دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ اسے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لنگر میں موٹھوں میں ملا کر ڈالنا ہے۔ اس نے چاندی کے بلاکا کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، مورخ، اس کو وہاں مت ڈال، اس کا پھروجہ بڑا انمول اور بھاگوان ہے۔ پرساد کی دیگ میں ڈالے تو ہو سکتا ہے کہ سارا پرساد زہریلا ہو جاوے، یہ ہیرے لال پھروجے اور پنے منش نگل لے تو وہ مر جاوے ہے۔ تو اس بلاکا کے مول برابر گھی چاول لے کر دیگ میں ڈال دے اور یہ بلاکا اپنی جورو کے ناکو ڈال دے، پھر دیکھ اس بلاکا کے پھروجے کے چمتکار، اور اگر اس بات پہ من نہ بھیگے تو اسے لالا کو دکھا دیتے ہیں۔ سنار لالا بدری پرساد کو دکھایا تو اس نے خوب دیکھ پرکھ تول کر 2 اوپر 40 روپلی مول لگایا اور بتایا کہ 2.25 آنا کی چاندی ہے اور باقی پھروجے کا مول ہے۔ میں نے دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ لالا نے 2 روپے اور بڑھائے اور پھر بڑھاتے بڑھاتے 60 روپلی پہ آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ لالا مجھے لوٹ رہا ہے، پھروجہ انمول ہے۔ میں اٹھ آیا، وہیں بازار سے 60 روپلی کا گھی، گڑ اور چاول لے کر پرساد کے لیے دے دیا اور گاؤں پہنچ کر بلاکا اپنے جورو کے نکو میں ڈال دیا۔ مخفی راز، انوکھی گھاتیں۔ یہاں تک بیان کر کے دتو مل کو پھر بریک لگ گئی تھی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اندھوں نابینوں میں اگر ایک بصارت کی کمی ہوتی ہے تو ان کے دیگر حصوں میں حیرت انگیز اضافے بھی بہت ہوتے ہیں۔ ان کی قوت متخیلہ، جاذبہ، ممیزہ اگر 2 چند ہوتی ہے تو قوت محسوسات اور حافظہ 7 چند ہوتا ہے۔ جس طرح رات کے اندھیرے اور ہر قسم کے اچھے برے موسم میں دیکھنے کی دوربینیں اور ریڈ الٹرا ریز آلات ہوتے ہیں، اسی طرح ان اندھوں کے پاس بھی اپنی الگ ہی ایک سائنس ہوتی ہے۔ آنکھوں کا اندھیرا کبھی بھی ان کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر شعبہ حیات میں بادشاہی، سپاہ گری، موسیقی، مصوری، خطاطی، شاعری، کتب نگاری، ڈرامہ، مکینکی، حکمت، کیمیا گری، ایجادات، گلوکاری، پیراکی، فضا نوردی، حتیٰ کہ نشانہ بازی، ڈرائیونگ، کلائمبنگ اور گھڑی سازی میں بھی اندھوں نے ایسے کارنامہ ہائے سر انجام دیے ہیں کہ بڑے بڑے چشم بینا والے انگشتے بدنداں رہ گئے۔ میں نے پیرس میں ایک مادرزاد اندھے مصور کو مشاقی، پھرتی اور اعتماد سے پورٹریٹ بناتے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ عجیب و غریب ظاہرہ باطنی حسیات کا مالک نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے ماڈل کی آواز سے اپنی انگلیوں کو حرکت دیتا تھا۔ کبھی مشکل میں پھنستا تو ماڈل سے درخواست کرتا کہ وہ اس کی ناک کی جڑ یعنی پیشانی کے درمیان دیکھے۔ پینٹرز اسٹریٹ میں بیٹھا ہوا یہ فنکار زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ میں چارکول سے تصویر بنا کر گاہک کے حوالے کر دیتا، اور تصویر بھی ایسی کہ تصویر والا جیسے آئینہ دیکھ رہا ہو۔ چھپکلی، الو، چمگادڑ، ابابیل، سانپ، کوے، مکھی، گھوڑے، بلی اور کتے، مچھلیاں، مچھر وغیرہ ان جانداروں کی اکثر بینائی ناقص اور کمزور ہوتی ہے۔ بعض تو دن کے اجالے میں واجبی سا بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن قدرت نے ان کی اس کمی کو چند دیگر متبادل صلاحیتیں عطا کر کے پورا کر دیا ہے۔ میکسیکو میں ایک اندھی چھپکلی پائی جاتی ہے جس کی ہنٹر نما زبان اس کے قد سے 2 گنا لمبی ہوتی ہے۔
وہ مشکل سے نظر آنے والے مچھروں اور مکھیوں کا شکار کرتی ہے۔ یورپ، امریکہ کے علاوہ کوریا، تائیوان، ہانگ کانگ اور چین میں ایسی بے شمار الیکٹرانک فیکٹریاں ہیں جہاں تمام کا تمام عملہ اور کارکن اندھے اور نیم اندھے ہیں، اور کام ایسے مہین اور نازک کہ آنکھوں والے بھی نہ کر پائیں۔ اندھا گھڑی ساز، پیانو نواز اور ایک آکوپنکچر کا ماہر چینی ڈاکٹر بھی دیکھا جو اندھا ہونے کے باوجود آپریشن تھیٹر میں سامنے پڑے ہوئے مریض کے نازک حصوں میں درجنوں لمبی لمبی سوئیاں گھونپ رہا تھا۔ میں نے جموں سے سری نگر تک کا خطرناک اور مشکل ترین سفر ایک ایسے نیم اندھے سکھ ڈرائیور کے ساتھ کیا جس نے کئی بوتلیں شراب بھی چڑھا رکھی تھی، مگر کیا مجال کہ 18 گھنٹے کے ڈرائیونگ کے دوران اس شرابی نے کوئی معمولی سی غلطی کی ہو، اور مجھے کیسے پتا چلا کہ وہ اندھا ہے؟ راستے میں کھانے پینے کے لیے جب ہماری بس ایک پہاڑی سر راہ ہوٹل میں رکی تو بس کے کنڈکٹر نے بازو پکڑ کر اسے کھانے کے کمرے میں پہنچایا۔ کنڈکٹر سے ہی معلوم ہوا کہ استاد کو صرف 5% دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، وہ بھی جب اس نے وسکی پی رکھی ہو۔ اس کے انکشاف پہ جب میں نے اپنا باقی ماندہ سفر کسی اور بس میں جاری رکھنے کا اندیہ ظاہر کیا تو اس مسخرے نے بتایا، استاد 18 برس سے اسی روٹ پہ بس چلا رہا ہے، آج تک کسی مسافر کو بریک کی وجہ سے بھی کبھی جھٹکا نہیں لگا۔ اگر آپ نے کسی رسک کے بغیر حفاظت اور وقت پہ شری نگر پہنچنا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ اسی بس پہ استاد کے ساتھ سفر کریں، اور اگر وجہ کوئی اور ہے تو آپ کی مرضی۔ یوکرائن کے ایک سرکس میں ایک روسی نشانے باز کو دیکھا جو ایک لڑکی کے سر پہ رکھا ہوا سیب اپنے تیر سے چھیدتا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ نشانہ باز کو جس کی آنکھوں پہ سیاہ پٹی بندھی ہوتی ایک آدمی لے کر آتا، درمیان پنڈال میں لا کر ایک چکر دے کر اسے کھڑا کر دیتا۔ اسی طرح 3 لڑکیاں جن کی آنکھوں پہ سیاہ پٹیاں ہوتی اس کے سامنے ساتھ ساتھ کھڑی کر دی جاتی اور ان کے سروں پہ چھوٹے چھوٹے سیب رکھ دیے جاتے۔ نشانہ باز کے ہاتھ میں تیر کمان تھما دی جاتی۔ اب نہ تو نشانہ باز نے لڑکیوں کو دیکھا اور نہ ہی لڑکیوں نے نشانہ باز کو دیکھا۔ نشانہ باز کمان کے چلے پہ تیر چڑھاتا ہے، کمان کھینچ کر تیر پھینکنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ادھر سامنے کھڑی ہوئی تینوں لڑکیوں میں کوئی ایک لڑکی میں کہاں ہوں کی آواز نکالتی ہے۔ نشانہ باز اسی آواز پہ تیر پھینکتا ہے جو سیدھا آواز والی لڑکی کے سیب کو چھید کر کے ساتھ لیتے ہوئے پیچھے لکڑی کے تختے پہ پیوست ہو جاتا ہے۔ مزید لطف کی بات یہ ہے کہ آنکھوں پہ موٹی سیاہ پٹی باندھے ہوئے نشانہ باز 100% پیدائشی اندھا ہوتا ہے۔ ماسکو میں اندھے شطرنج کے کھلاڑیوں کا ایک کلب ہے جو آپس میں شطرنج کھیلتے ہیں۔ ذرا تصور میں لائیں کہ 2 اندھے کھلاڑی آمنے سامنے بیٹھے بساط پہ جھکے ہوئے ہیں، ارد گرد تماشائی بھی بیٹھے ان کا کھیل ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ تماشائی بھی 100% اندھے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ شطرنج کے مہرے اور بساط کے 64 خانے ہر چال پہ اپنے اپنے مخصوص ساؤنڈ سگنل پیدا کرتے ہیں جس پہ ہر 2 کھلاڑی اور تماشائی جان جاتے ہیں کہ کس نے کیا چال چلی ہے۔ اندھوں کی کرکٹ، فٹ بال، ٹیبل ٹینس ٹیموں سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ دنیا کے بہترین قالین اور شال بافی، گوٹ تلہ اور دابے کا کام اندھے کرتے ہیں۔ خوبصورت نفیس چٹائیاں، درازوں کی چیقیں، پرندوں کے پنجرے کا بکیں، 16 ہیٹ، کلے، ٹوکریاں، مچھلی پکڑنے کے جال، بچوں کے کھلونے، فرنیچر، تسبیح، مسلح، ٹوپیاں، جلد سازی، یعنی بے شمار صنعتیں اندھوں نے سنبھالی ہوئی ہیں اور ان کے لیے باعزت روزگار کا وسیلہ ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ نشہ بازوں اور اندھوں کی ایک اپنی ہی دنیا اور انداز زندگی ہوتا ہے جو بڑا دلچسپ اور قابل غور ہوتا ہے۔ صحیح لطف لینا ہو تو انہیں چھپ کر دیکھیں اور سنیں۔ مجھے نشہ بازوں، حافظوں، بھک منگوں اور مداریوں کو کھوجنے، دیکھ کرنے اور ان کی پرائیویٹ زندگی میں جھانک کر ان کی عادات، دلچسپیوں، کمزوریوں کی ٹوہ لینے کا بڑا لپکا رہتا تھا۔ خدا نخواستہ اگر ان کی بددعاؤں میں اثر ہوتا یا کہیں پھر اللہ میاں سنجیدگی سے ان کی آہیں کوسنے سن لیتے تو میں اور میرے دوست کبھی کے اسے پیارے ہو گئے ہوتے۔ مدک، افیون اور بھنگ کے نشے میں دھت نشہ بازوں پہ پانی پھینکنا، ان کی دھوتیوں میں شرلیاں پٹاخے رکھنا، انہیں ننگا کرنا، کتوں کے کتورے، بلیوں کے بلونگڑے، چوہے اور پیلی بھیڑیں ان کے تہبندوں میں چھوڑنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ تھا۔
ہم سے عاجز آ کر یہ بیچارے قبرستانوں اور مزاروں تکیوں میں جا کر پناہ لیا کرتے تھے، مگر ہم وہاں بھی پہنچ کر انہیں پریشان کرتے، بڑی ہوشیاری سے لک چھپ کر ان کے نشے کی حالت والی حرکات دیکھا کرتے، ان کی نقل اتارتے۔ اسی طرح حافظوں اور نابینوں سے بھی سلسلہ جنبانی چلتا رہتا، یہاں تک کہ اپنے استادوں کو بھی بخشا نہیں جاتا تھا۔ حافظ باؤٹ رین بہت کچھ تھا، اللہ کی دین۔ ہمارے والد صاحب کے ایک ملنے والے حافظ صاحب تھے، انہیں ہم حافظ باؤٹ رین کہا کرتے تھے۔ مادرزاد اندھے، پدرزاد لالچی، ندیدے اور شکی مزاج دکھائی دیتے تھے۔ ہم انہیں باؤٹ رین اس لیے کہتے تھے کہ ایک تو ہمیشہ سفر یا گشت میں رہتے، دوسرے یہ چلتے بڑے تیز تھے۔ خدا جانے یہ کیسے اندھے تھے، اندھوں کی تو ہیڈ لائٹس کام نہیں کرتی، مگر شاید یہ اندر کی فلڈ لائٹوں والے روشن اندھے تھے۔ جلال پور جٹاں کے انصاریوں میں سے تھے۔ پیدا ہونے کے بعد 4-5 برس شاید وہاں ٹکے ہوں گے، مگر پھر انہیں کبھی چین، سکوت اور ٹھہراؤ نصیب نہ ہوا تھا۔ چل سو چل، ہر وقت پاؤں اور ٹرین پہ سوار، پورے بر صغیر میں ان کے ارادت مند اور جاننے والے موجود، شہر بشہر، قصبہ بقصبہ اور کو بکو ان کے ٹھکانے اور ٹھور، ہر ایک واقف کار کی کار کرتوت، ظاہری باطنی معاشی حالت، بلکہ اگلی پچھلی کم از کم 3-4 نسلوں تک کی آگاہی رکھتے تھے۔ سنی کے گھر کھرے سنی، وہابی کے ہاں کٹر وہابی، اور اہل تشیع کی امام بارگاہ میں اثنا عشریہ، یعنی جیسا گاؤں ویسا گوبند۔ شیخوپورہ میں شیخ اور مالا کنڈ میں مہمن، ایک سدا بہار سی گاڑھے کی اچکن جس کی بغلی اور صدری جیبیں علم غلم سے ٹھنسی اور پھولی سی رہتی، ہمیشہ ان کے زیب تن رہتی تھی۔ سر پہ ململ کا 21 گزی پگڑ، بائیں شانے پہ لٹکا ہوا خاکی کپڑے کا تھیلا جس میں شاید ضرورت کا سفری سامان ہوتا، ہاتھ میں اگر 4 انچ لمبے لوہے کے موٹے کیل والا مولا بخش نہ ہو تو وہ بسوں گاڑیوں میں گرمی کی دوا، ممیرے کا سرما اور سمندری سیپ کا منجن فروخت کرنے والا مولوی صادق نقش بندی سکنا آلو مہار شریف سیالکوٹی ہی دکھائی دیں۔ ہمارے ان حافظ باؤٹرین کا اصلی نام حافظ قاری عنایت اللہ جلال پوری تھا۔ اپنے آپ کو سائیں کاما والا سرکار گجرات شریف سے فیض یافتہ کہتے تھے۔ میری چاچی کے کہنے سے بہت پہلے انہوں نے مجھے پیار سے ٹوڈل کاں کہا تھا۔ جب بھی ہمارے ہاں آتے اپنے تھیلے سے چورما نکال کر مجھے کھلاتے ہوئے کہتے کہ یہ سائیں کاما والی سرکار کا تبرک ہے اپنے ٹوڈل کاں کے لیے۔ توند نکلی ہوئی کہ بلا کے پیٹو، ہر وقت کھانے ٹھونسنے کا ہابڑا پڑا رہتا، باتونی بھی اور مذاقیہ بھی انتہا کے۔ واقف کاروں اور انجانوں میں اپنی بنائے رکھنے کا ہنر انہیں خوب آتا تھا۔ جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے ایک تھرتھلی سی مچا دیتے۔ کسی کا کلام اور جھاڑ پھونک سے علاج ہو رہا ہے تو کسی کی دماغی جسمانی کمزوری نقاہت رفع کرنے کے لیے مغزیاتی حلوہ تیار کروا رہے ہیں۔ کسی کے گھر بھر کے لوگ جڑی بوٹیوں کی کوٹ اور چھان پھٹک میں جٹے ہوئے ہیں، کہیں کسی نومولود بچے کا قرآنی فال سے نام نکال رہے ہیں، تو کسی کو ڈراؤنے خوابوں سے بچنے اور شر شیطان سے محفوظ رہنے کا نقش لکھ کر دے رہے ہیں۔ نئی نئی نعتیں سناتے اور درود و سلام کی محفل تو ہر روز کرواتے۔ شاید یہ سب کچھ ان کی ضرورت، عادت یا پیشہ تھا کہ 2-4 روز خوب خاطر مدارت کرواتے، حلوے مانڈے اڑاتے، دعوتیں نیازیں کھا پی ڈکار کر وہ کسی اگلی چھاؤنی میں پڑاؤ ڈالنے کے لیے روانہ ہو جاتے۔ ہند و پاک کے تمام چیدہ عرصوں کے انعقاد کی تاریخیں انہیں اسکولی بچوں میں ریاضی کے پہاڑوں کی طرح ازبر تھیں۔ 2-4 روز پہلے ہی وہاں پہنچ جاتے، مہمان خصوصی کی حیثیت پیدا کر کے خوب مزے لوٹتے، نعتیں، وائز، صاحب عرس کی کرامتیں، برکتیں اور مجاوروں گدی نشینوں کی خدمات کے قصیدے رواں رکھتے اور خوب مال پانی پیدا کر کے تبرکات اٹھائے، سبز چادریں باندھے واپس پلٹتے اور پھر کسی اور محاذ پہ پہنچنے کی تیاری میں لگ جاتے۔ ان کا ہمارے ہاں آنا خاص طور پہ میرے لیے بڑا باعث برکت اور حرکت ہوتا۔ برکت سے مراد کہ مجھے ان کی کئی ایک ظاہری اور باطنی جیبوں میں ٹھنسی ہوئی میٹھی چیزیں کھانے کو ملتی، مثلاً مکھانے، نگدی، چھہارے، بتاشے اور کھانڈ چڑھے ہوئے بھنے چاول۔ انہیں جہاں کہیں سے کچھ بھی تر اور خشک لنگر کی صورت میں ملتا، وہ بسم اللہ کہتے ہوئے اپنی اچکن اور اندر کرتا کی جیبوں کے تہہ خانوں کے گوداموں میں پھینکتے جاتے۔ انہی ظاہری باطنی جیبوں میں سفر اور حضر میں کام آنے والی چیزیں بھی ٹھنسی ہوتی، مسواک، فاؤنٹین پین،
کالی لکڑی کا کنگھا موچنا تو سامنے والی جیب میں دکھائی دیتے تھے۔ وزیر آبادی شکاری چاقو، کینچی، سوئی دھاگا، آزار بند ڈالنے کا امام، کان سے میل نکالنے والی چاندی کی سلائی، ماچس، ناخن تراش، لکڑی کے دستے والا استرا، چھوٹے بڑے بکسوئے، یہ سامان ایک مومی کپڑے میں لپیٹا ہوا اندر کی جیب میں ہوتا۔ جنتریاں، مختلف نوع کے لکھے ہوئے نقش، چاندی کے چھلے، گلٹ کے تعویذ بند، کالے دھاگے، مترجم نماز، یاسین، گنج العرش، درود تنجینہ، پنج صورتہ، سلیمانی فال نامہ، سلیمانی سرمے کی ڈلیاں وغیرہ واسکٹ کی اندرونی بڑی جیب میں ہوتی۔ اسی طرح مشک، کافور، عطریات کی ننھی ننھی شیشیاں، نگینے، تسبیحیں، انگوٹھیاں، مدینہ شریف کی خاک شفا، نجف اشرف کے موئے نجف کا نگینہ، بغداد شریف کی کھجوروں کی گٹھلیاں، چورن اور دیگر اسی نوع کے تبرکات سے ہر وقت لدے پندے رہتے۔ حسب ضرورت یا حسب طلب ان کی زیارت بھی کرواتے اور مجبور کرنے پہ ہدیہ عطا بھی کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں قیام کے دوران وہ اپنی اچکن اور کرتا اتارنے سے گریز فرماتے، لیکن انتہائی مجبوری یا شاید گرمی کی صورت میں یہ دونوں چیزیں اتار کر بڑی احتیاط سے اپنی چادر میں لپیٹ کر تکیے کے نیچے دھر لیتے۔ روپیہ پیسہ یا کوئی قیمتی اثاثہ وہ اپنے زیریں سلوکے میں رکھتے تھے، جو صرف غسل یا پھر کبھی دھلنے کی غرض سے ہی فصیل جان سے وقتی طور پہ جدا ہوتا تھا۔ خصوصی طور پہ ہمارے ہاں قیام کی صورت میں ہی انہیں ایسی احتیاط کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ اس کی وجہ میری ذات شریفہ تھی۔ ان کا شک خفیفہ اب یقین شدیدہ میں بدل چکا تھا کہ میں ان کی جیبوں سے اپنے کام کی چیزیں اڑاتا ہوں۔ اب ان کی یہ حالت تھی کہ جب تشریف لاتے، میں گھر میں موجود ہوں یا نہ ہوں، وہ اپنی پھولی ہوئی جیبوں کو یوں سمیٹ اور سنبھال کر بیٹھتے جیسے مرغی، چیل یا بلی کتے کی موجودگی میں اپنے چوزوں کو پروں تلے سمیٹ لیتی ہے۔ جو ماندرو اندھوں کے مانند ان کی آنکھوں کے ڈیلوں کے ریڈار بڑی تیزی سے دائیں بائیں، اوپر نیچے حرکت میں رہتے۔ کھانا کھاتے سمے گوشت کی رکابی، کبابوں کی تھالی اور حلوے کی پلیٹ ان کے بازوؤں اور ہاتھ انگلیوں کے حصار اور دسترست میں یوں آ جاتی کہ مکھی مچھر تک ادھر پر نہ مار سکتے تھے۔ کھانے کے اوپر نیت اور ہاتھ بڑی تیزی سے تیرتے رہتے کہ مبادا کوئی غنیم اوچھے وار سے کوئی بوٹی کباب اچک لے۔ اجتماعی کھانوں میں حافظوں کے ہاتھ انگلیاں کسی کام کی بوٹی، پستے بادام کی گنسن میں پلیٹ یا قاب کے انتہائی کناروں اور شامل تو عام افراد یا فرد کی انگلیوں سے بھی ٹکرا جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اندھوں کا بھی چمگادڑوں، ابابیلوں، سانپوں، بلیوں، کتوں کی طرح اپنا ایک ریڈار سسٹم ہوتا ہے۔ ان کی جاذبہ اور متخیلہ سی ایسی لہریں اور شعائیں ارد گرد پھیلتی اور سکڑتی ہیں جن سے یہ آمنے سامنے، ارد گرد، نیچے اوپر اکثر چیزوں، محرکات اور خطرات کو محسوس کر لیتے ہیں۔ ہوا، فضا اور آواز کے زیر و بم، ارتعاش و ارتباط سے بھی بہت کچھ جان لیتے ہیں۔ بعض کور چشمے سیر بینی کے ایسے مظاہرے کرتے بھی دیکھے کہ صد چشمے بھی ایسے کیا کرتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہمارے حافظ باؤٹرین بھی تھے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی آمد ہمارے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رہی۔ چسکا چسکاری، بھری جیبوں کی چوری چکاری اور ان کی پرتنفن شخصیت، پر لطف طبیعت اور بزلہ سنجی کے علاوہ ایک اور خوبی یا مہربانی جو ہمیں ان کا دیوانہ بناتی تھی، وہ ہمیں اپنے ساتھ کسی عرس یا بیرون شہر کسی جگہ لے کر جانا تھی۔ آوارہ گردی جو ہمارے خمیر میں رچی بسی ہوئی تھی، ان کے ساتھ چلنے سے مزید نکھر کر سامنے آ جاتی۔ بظاہر ہم ان کی آنکھ یا رہبر بن کر ساتھ ہو لیتے تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ہمیں راستہ دکھاتے ہوئے چلتے تھے۔ ہم ان کا بایاں ہاتھ تھام لیتے تھے کہ دائیں ہاتھ میں ان کا عصائے جلال پوری ہوتا۔ سمجھیں کہ ہم ان کا ہاتھ تھامے اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم شارٹ کٹ مارنے کے لیے، بوچر خانے کا راستہ اپنانے کے لیے چوک کی دائیں جانب ان کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹھٹک کر کہتے ہیں کہ سیدھے بازار کی طرف سے چلو، بچڑ خانے کے کتے بڑے خبیث ہیں، میری خوشبو دور سے ہی سونگھ لیتے ہیں، اور ادھر سڑے گوشت کی بدبو بھی بہت ہوتی ہے۔ بازار میں داخل ہوتے تو بولتے کہ آگے سرکاری نلکے کے پاس گڑھا ہے، بچ کر گزرنا، اس میں گندا پانی کھڑا رہتا ہے۔ آگے والے گڑھے سے بچا کر گزرے تو فرمایا کہ وہ مائی بھولی کی مسجد کے آگے ناہنجار سی بھینس بندھی ہوئی دیکھ رہے ہو،
ذرا خیال سے کمبخت کی پوچھل کی طرف دھیان رکھنا، میرے ساتھ تو اس کی جیسے خاندانی دشمنی ہے، بس ذرا اس کی پوچھل کی زد میں آنے کی دیر ہوتی ہے، ایسا نشانہ باندھ کر اپنی پوچھل کا ہنٹر جھٹکے گی کہ سارے کپڑے گندگی اور غلاظت سے پلید کر دے گی۔ بیری والے چوک میں داخل ہوتے ہی ہاتھ کے دباؤ سے مجھے بائیں جانب دبا کر کہتے، دیکھو بابا فضلہ گرم گرم پکوڑے اور دال کے لڈو نکال رہا ہے، اور واقعی وہ ایسا ہی کر رہا ہوتا۔ پکوڑے اور ماش کی دال کے لڈو بندھوا کر وہ مجھے راجہ بازار کی جانب دھکیلنا شروع کر دیتے۔ مسجد، سرکاری نلکا، راستے کی رکاوٹیں، کچے پکے راستے، اونچ نیچ، ایک ایک دکان، اسٹیشن کا ایک ایک بینچ، فرسٹ کلاس، سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کی بوگیاں، پلیٹ فارم پہ کہاں کہاں کھڑی ہوتی ہیں، پانی اور پولیس والوں کی بوگیاں، بیت الخلاء اور چائے خانے، یوں معلوم ہوتا کہ جیسے پورے ریلوے سسٹم میں ان کی عملداری ہے۔ ہر متعلقہ ملازم سے یاد اللہ ہے، نام اور کام تک یاد، ان کے بچوں اور گھر کے افراد تک کو پوچھیں گے۔ ٹرین کے تمام پھیری والے، خوانچہ بردار، ٹی ٹی، ڈرائیور گارڈ، ہر کوئی بندہ بے دام۔ اگو کی اسٹیشن پہ گاڑی دم کے دم رکی تو عنایت پانی والے کو آواز لگائی، وہ پانی لے کر دوڑا آیا، سنبڑیال سے کھویا اور برفی کھائی۔ بیگو والا پہ بشیرہ چائے والا چائے لا رہا ہے، ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ اور کھانے کھابے، بس یہی عیش تھے جو مجھے ان کا بندہ بے دام بنائے ہوئے تھے۔ ان کی باطنی بصارت، 100% صحیح اندازے، ایسا پختہ و بے مثال حافظہ کم ہی کہیں مشاہدے میں آیا ہوگا۔ میں مخول میں ہی بڑی دلچسپی اور گہرائی سے ان کی ان خصوصیات کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتا رہتا، اور کبھی کبھی نظر بچا کر بڑی مکاری سے ان کو امتحان میں بھی ڈال دیتا تھا، مگر وہ کمال چابک دستی سے میری دم پہ پاؤں رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، ٹوڈل کاں، تمہارے جیسا مکار، مسخرہ اور چور اچکا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بھی ہاتھ کرنے سے باز نہیں آتے، پر کیا کروں، تمہاری ذہانت اور فطانت مجھے بڑی پسند ہے۔ ایک اور بات کہ جب تم میرا ہاتھ تھام کر چل رہے ہوتے ہو تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل کی جانب گامزن ہوں۔ مجھے کئی بار حافظ صاحب کے ساتھ علی پور سیداں جانے کا موقع نصیب ہوا۔ ان کی طرح مجھے بھی اعلیٰ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات قدسیہ سے بڑی عقیدت تھی۔ حضرت صاحب بڑی محبت سے ان سے نعتیں سنتے اور سراہتے۔ اسی طرح گولڑا شریف، پاک پتن شریف، حق باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ، سہون شریف، موہڑا شریف، داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ، پیر مکی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، سرکار مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، بری امام رحمۃ اللہ علیہ۔ غرض یہ کہ جہاں جہاں جدھر کدھر کوئی اللہ کا بندہ آسودہ خواب ہے وہاں پہنچتے، میں بھی بچہ جمورہ کی طرح ساتھ ساتھ ہوتا۔ اس طرح میرے ذوق آوارگی اللہ والوں کے قدموں کی خاک چاٹنے کی چاٹ، اور راستے، راہوں، دوراہوں، ساحدوں، چوراہوں میں بھٹکنے، رلنے، رکنے، کھوجنے اور خراب ہونے کے چسکے کو بھی تقویت ملتی۔ دنیا کی نیرنگیاں، کائنات کی بھول عجیبیاں، وقت زمانے کی کروٹیں، لیل و نہار کی جلوتیں، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، لوگ باغ، درند چرند پرند، موسم، نظارے، حادثے، یہ سب کچھ گھر بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ کائنات میں کرۂ ارض کی حیثیت تو صحرائے گوپی پکو میں بنتے بگڑتے ایک چھوٹے سے ریگ ٹیلے سی بھی نہیں ہے۔ جو کوئی اپنے زیر پاؤ بھر زمین ہی نہ دیکھ پائے، وہ لم یزل کے وسیع الجہت کائنات، جس میں لا تعداد عالم ہے اور ہر عالم میں لا تعداد دنیائیں آباد ہیں، ان کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ مکان کو سمجھے بغیر لا مکان کو کیسے امکان میں لایا جا سکتا ہے؟ ظاہری بینائی کسی بھی ہدف کو اس کی حقیقی حالت میں دیکھنے سے قاصر رہتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت بصر جن ظاہری عوامل اور محرکات حسیہ کے تحت کام آتی ہے، ان کی ترجیحات اور مدرکات وقت، موسم، حالات اور طبع طبیعت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، اور باطنی بصارت دل اور دماغ کی بصیرت کے تحت کام کرتی ہے۔ اگر آنکھ بصارت رکھتی ہے تو دل بصیرت رکھتا ہے۔ میرے بابا جی رحمت اللہ علیہ اکثر یہ مصرع دہرایا کرتے تھے، سینوں میں اجالا کر دل صورت بینا دے، یعنی اصل بصارت دل کی بصارت ہے۔
بات یوں تھی کہ نابینوں کی ظاہری بصارت معدوم ہوتی ہے تو کسی نہ کسی درجہ پہ ان کی باطنی بصارت اجاگر ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اگر محنت اور مشقت کی جائے تو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں حافظ صاحب کی اسی بصیرت کی ٹوہ میں تھا کہ وہ بجھے دیدوں سے نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو کس آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ میں محروم تماشا بس اسی کھوج میں خجل خوار ہوتا پھرتا تھا۔ موڈ، موسم اور موقع محل موافق ہوتا تو ممدوح موصوف پیدل بھی چل نکلتے، یا پھر جب وہ خوب پیٹ بھر کر کھائے پیے ہوتے تھے۔ مرغن غذاؤں کے دسترخوان پہ اپنی ایک الگ ہی بہار ہوتی ہے، مگر پیٹ میں بے محابہ اور بے تحاشا اترنے کے بعد جو ان پہ پرڈکار اور پر ابھار خمار آتا تو وہ کوئی ندیدہ اہل معدہ ہی جانتا ہے۔ شیر، پہلوان اور حافظ ملا وغیرہ مشقت کام و دہن کے بعد کچھار، اکھاڑے اور حجرے مسجد سے کہیں دور قیلولے اور پھسلولے کے لیے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ان کی بسیار خوری کے رد عملانہ عواقب سے محفوظ رہے۔ حافظ صاحب قبلہ بس ذرا دور ہی تک نکل جاتے کہ جیسا کھانا ویسا سفرانہ، جہاں کھایا پیا گھان بچہ کولو ہو جاتا ہے وہیں سے واپسی ہو جاتی۔ صبح دو تین جوغاداری قسم کے پراٹھے، دو دونے دہی انڈے اور بڑا پیالہ سبز چائے کے بعد چھاؤنی میں پیر شولہ شہید کے مزار یا بابے دی بیری تک راؤنڈ لگانا ان کی ضرورت بن جاتا۔ اکثر مجھے بھی ساتھ گھسیٹ لیتے کہ بچوں کے لیے صبح صبح کی ہوا خوری بڑی ضروری ہے، سو چاروں نہ چار مجھے ان کا ہاتھ تھام کر ساتھ نکلنا پڑتا۔ میں شاید یہ بتانا بھول گیا کہ چلتے ہوئے ان کا سر گھڑی کے پنڈولم کی مانند دائیں بائیں جھولتا رہتا۔ ہاتھی بھی مستی فراغتگی میں یوں ہی سر کو ہلاتا رہتا ہے، یا پھر ذاکر حضرات ذکر جہر و خف میں یہی انداز اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عقدہ تو بعد میں کھلا کہ وہ خفی ذکر کرتے رہتے ہیں، سر کے ساتھ آنکھوں کے ڈیلے بھی گردش میں رہتے۔ اکثر ایسا ہوا کہ چلتے چلتے اچانک ٹھٹک کر رک لیے، یوں جیسے ڈرائیور ایمرجنسی بریک لگا دیتا ہے۔ میں حد بدا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا کہ یہاں کسی نے راہ ماری ہے جو اس طرح اٹھے قدموں پہ روک لے لی ہے۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اوپر ان کے چہرے کی جانب نگاہ کرتا جدھر کچھ ایسی تبدیلی واقع ہوتی گویا وہ کچھ دیکھ اور کہیں سن رہے ہوں۔ چند ساعتوں کے بعد وہ خود ہی میرا ہاتھ دبا کر پھر چل پڑتے اور میں انتہائی بے بسی کے عالم میں پوچھ بیٹھتا، حافظ جی کیا ہوا؟ کچھ نہیں ٹوڈل کہاں، وہ گزر رہے تھے بس۔ وہ کون؟ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ دھپ سے میری گدی پہ دھول جماتے ہوئے کہتے، وہ تیرے کچھ لگتے۔